बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुरक्कबात शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी लफ्ज़ चाहे वो इस्म हो या वो फ़ेल हो या वो हर्फ हो, जब तक वो बाकायदा तौर पे किसी जुमले में इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, उस वक़्त तक उस लफ्ज़ को मुफ़रद कहा जाता है। एक इस्म है, एक फ़ेल है, एक हर्फ है, लेकिन वो किसी तरतीब में किसी जुमले में इस्तेमाल नहीं हुआ, बिल्कुल अलग से लिखा है, तो उस लफ्ज़ को हम मुफ़रद कहते हैं। जब एक से ज्यादा अल्फाज मिल के लिखे जाते हैं, खा वो दो इसम मिल जाएं या एक इसम और एक फेल या एक इसम और एक हर्फ, जब एक से जायद कलिमे के जुज इसम फेल या हर्फ मिल जाएं तो फिर एक मुरक्कब वजूद में आता है। मुरक्कब ये तरकीब से बना है, यानी उनको तरतीब से लिखा गया है एक से जायद अल्फाज को। मुरक्कब जो है, अब इसकी दो किस्में होती हैं। या तो अरबी में एक मुरक्कब ऐसा होता है कि उसको बोलने से या लिखने से, दो लफ्जों को आपस में मिलाने से हमें कोई बात समझ में आ रही होती है। और कभी दो अल्फाज यानी एक से ज्यादा अल्फाज के मिलने से, दो भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, उनसे हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही होती। मिसाल के तौर पे मैं दो लफ्ज लिखता हूं कि अच्छा इंसान। अब ये दो लफ्ज हैं, अच्छा इंसान। अरबी में हम इसको लिख दें इंसानुन सालिहुन। अब ये दो लफ्ज हैं, दो इसम हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही। ना कोई हुक्म समझ में आ रहा है, ना कोई खबर हमारी समझ में आ रही, ना किसी चीज की तलब इससे मालूम हो रही। लेकिन कहा इसको भी मुरक्कब जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा अल्फाज इसमें इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ इस तरह होता है जिससे हमें कोई खबर, कोई तलब या किसी चीज का करना होना कुछ समझ में आ रहा होता है। जैसे उसकी मैं मिसाल लिखता हूं कि लिखो। अब ये दो लफ्ज हैं उर्दू में, तो ये भी दो अल्फाज थे, अच्छा इंसान, लेकिन उससे हमें कुछ समझ में नहीं आया। तुम लिखो, ये भी उर्दू में दो ही अल्फाज हैं, लेकिन उससे हमें किसी काम के तलब मालूम हो रही है कि तुम कोई काम करो। इसी तरह अरबी के अंदर हम अगर बोलते हैं दो लफ्ज कि जईदुन काइमुन, अब जैसे इंसानुन सालिहुन, ऐसे ही दो अल्फाज जईदुन काइमुन। लेकिन ये जो दो अल्फाज बाद में हमने लिखे, ये ऐसे दो अल्फाज हैं कि इनका तर्जमा करने से हमें एक खबर पता चल रही है, जिसका उर्दू में तर्जमा किया जाएगा कि जैद खड़ा है। तो हमने ये पहचान करना कि मुरक्कब किस वक्त ऐसा होगा जिसके कोई माना समझ में नहीं आ रहे, और कब मुरक्कब ऐसे होगा जिससे कोई माना समझ में आ रहे हैं। इस हिसाब से मुरक्कब को दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म का मुरक्कब जिससे हमें कोई खबर तलब वगैरह हुक्म समझ में नहीं आता, इस कैटेगरी के मुरक्कब को अरबी में मुरक्कब नाकिस कहा जाता है। मुरक्कब नाकिस, नाकिस से मुराद जिसमें थोड़ा नुक्स हो, जो मुकम्मल ना हो, अधूरा हो, अधूरा जुमला। और इस कैटेगरी का मुरक्कब जिससे हमें कोई खबर तलब समझ में आ रही हो, अगर जो उसमें दो अल्फाज हो या दो से ज्यादा हो, उसको हम अरबी में मुरक्कब ताम कहते हैं। मुरक्कब ताम एक मुकम्मल जुमला होता है, मुरक्कब नाकिस एक अधूरा जुमला होता है। मुरक्कब ताम, इसकी दो किस्में होती हैं, यानी जिसको आप कह लें अरबी में मुकम्मल जुमला जो होता है, ये दो तरह से हो सकता है। इनकी इकसाम मैं यहां लिख देता हूं। नंबर एक, मुरक्कब ताम मुकम्मल जुमला, इसकी दो किस्में हैं। एक जुमला जुमला इस्मिया कहलाता है, और दूसरा जुमला, दूसरी किस्म जुमला फ़िअलिया कहलाता है। इनका ये नाम इसलिए रखा कि जुमला इस्मिया वो जुमला कहलाएगा जिसमें दो या दो से ज्यादा अल्फाज हों, लेकिन वो जुमला शुरू ऐसे लफ्ज से हो रहा हो जो लफ्ज अरबी में
اسم कंसीडर किया जाता हो, इसम शुमार होता हो। और जुमला फेलिया एक ऐसे मुकम्मल जुमले को अरबी में कहा जाएगा जिसकी इब्तिदा किसी फेल से हो रही हो, किसी ऐसे लफ्ज से हो रही हो जिसको अरबी जबान के अल्फाज में फेल शुमार किया जाता है। तो ये दो अक़साम मुरक्कब ताम और एक मुकम्मल जुमले की हैं। मुरक्कब नाकिस, इसकी बहुत सारी अक़साम है, लेकिन इब्तिदाई तौर पे हम चार अक़साम इसकी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं उनके नाम लिखता हूं, फिर एक एक अक़साम के बारे में हम उसकी तफसीलात पढ़ेंगे। मुरक्कब नाकिस में जो चार किस्में अब हम पढ़ेंगे, उसमें से पहली किस्म मुरक्कब तौसीफी। ये सिफत से बना है और इसका नाम मुरक्कब तौसीफी है। जब इसके बारे में हम बात करेंगे तो मुकम्मल तौर पे पढ़ेंगे। नंबर दो, मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी। नंबर तीन, मुरक्कब इजाफी। और नंबर चार, मुरक्कब जारी। मुरक्कब तौसीफी ये सिफत से रिलेटेड लफ्ज है। इशारी इशारा से बना है। इजाफी, कल हमने इसके बारे में पढ़ा, निस्बत करना। और जारी, ताल्लुक की वजह से। जार अरबी में पड़ोसी को कहा जाता है। तो मुरक्कब जारी जिसमें कुछ अल्फाज का आपस में ताल्लुक बयान किया जाएगा। इजाफी जिसमें कुछ कलिमात की एक की दूसरे की तरफ, तीसरे की तरफ निस्बत बयान की जाएगी। इशारी जिसमें चीजों की तरफ इशारा करना उस तरीके से इस्तेमाल सिखलाया जाएगा। और मुरक्कब तौसीफी सिफत से है, कुछ अल्फाज कुछ दूसरे अल्फाज की सिफात बयान करेंगे। तो ये चार तरह के मुरक्कब ऐसे हैं जिनको अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें कोई मुकम्मल माना, कोई तलब, कोई खबर मालूम नहीं होती। तो मुरक्कब नाकिस जो है ये मिल के मुरक्कब ताम बनाता है। हमने देखा कि मुरक्कब ताम चूंकि मुकम्मल जुमला है, मुरक्कब नाकिस अधूरा जुमला है। इसका मतलब ये हुआ कि मुफरद प्लस मुफरद जो है वो मुरक्कब बनाता है, और मुरक्कब नाकिस प्लस मुरक्कब नाकिस एक मुरक्कब ताम को वजूद में लाता है। तो मुफरद के बारे में मुकम्मल इस्तेमाल हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मुरक्कब नाकिस के बारे में पढ़ेंगे और फिर मुरक्कब ताम मुकम्मल जुमले की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम मुरक्कब तौसीफी के बारे में पढ़ते हैं। मुरक्कब तौसीफी ऐसे मुरक्कब को कहा जाता है जिसमें दो अल्फाज हैं, तो बाद में आने वाला लफ्ज पहले आने वाले लफ्ज की सिफत बयान करता है। ज्यादा अल्फाज पे भी मुश्तमिल इसमें हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हम दो अस्मा के बारे में पढ़ते हैं। मुरक्कब तौसीफी एक ऐसे मुरक्कब को कहा जाता है जिसमें दूसरा लफ्ज पहले लफ्ज की सिफत बयान करे। जब एक से ज्यादा अल्फाज हैं तो बाद में आने वाले जो अल्फाज हैं वो अपने से पहले आने वाले अल्फाज के बारे में कोई भी सिफत को बयान करे। इसकी पहले हम मिसाल लिखते हैं। जैसे, अच्छा, उर्दू के अंदर इसकी मिसाल पहले मैं लिखता हूं, फिर हम उसको अरबी में कन्वर्ट करेंगे। मैंने वो पहले मिसाल बयान की वहां पे, नेक, नेक मर्द। ये दो अल्फाज हैं जिनको उर्दू में हम देखते हैं कि नेक होना ये एक सिफत शुमार होती है, और मर्द ये एक ऐसा इसम है जिसके बारे में ये बयान किया जा रहा है कि उसकी सिफत ये है कि वो नेक है। अरबी में ये तरीका कार होता है। उर्दू में चूंकि सिफत पहले और जिसकी सिफत बयान की जा रही होती है उसको बाद में जिक्र किया जाता है, लेकिन अरबी जबान में तरीका यह है कि जिसकी सिफत बयान की जा रही हो उससे पहले लिखा जाता है और सिफत को बाद में जिक्र किया जाता है, जो कि इसकी डेफिनेशन में भी लिख दिया मैंने। और जो दो हिस्से होते हैं, इसमें से जिसकी सिफत बयान की जा रही हो उसे अरबी जबान में मौसूफ कहते हैं।
جو کہ اس مثال میں یہ لفظ ہے، اور جو صفت بیان کی جا رہی ہے اس کو صفت ہی کہا جاتا ہے۔ تو اردو میں ہم نے دیکھا کہ صفت پہلے بیان ہوتی ہے، موصوف جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو اسے بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن عربی میں اس کے لکھنے کا طریقہ الٹ ہے، اس میں جس کی صفت بیان کی جا رہی ہو، جس کا نام موصوف ہے، اسے پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور صفت کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اس کو ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے پہلے موصوف کو ذکر کریں گے، جس کے لیے عربی میں لفظ رجل آئے گا، اور صفت کو بعد میں ذکر کریں گے، اور نیک کی عربی بنے گی صالح۔ تو مکمل یہ رجل صالح مرکب توصیفی کہلائے گا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا مرکب ہے جس میں ایک سے زائد الفاظ موجود ہیں، اور بعد میں آنے والا لفظ پہلے لفظ کی صفت بیان کر رہا ہے، اس کے نیک ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ لیکن دونوں لفظوں سے ہمیں کوئی خبر طلب معلوم نہیں ہو رہی۔ دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اسے موصوف کہا جاتا ہے، اور جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کو صفت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مرکب توصیفی کے حوالے سے ایک بات اور یہ سمجھ لینی چاہیے کہ صفت جو ہے وہ، اب تک ہم نے ہر لفظ کے استعمال کی جو چار چیزیں پڑھی تھیں، اس کی حالت، اس کی جنس، اس کا عدد اور اس کی وسعت، ان چاروں چیزوں میں ہم نے صفت کو اس کے موصوف کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم حالت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے حالت میں پڑھا تھا کہ اس سے مراد اعرابی شکل ہوتی ہے، اس کے آخری حرف پہ آنے والی زبر زیر بھی اس سے مراد ہوتی ہے، یا جو بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کی تبدیلی ہوتی ہے اس میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوا کرے گی۔ ہم ان اگزامپل کے اندر چاروں چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں موصوف کے آخری حرف پر اعراب کے اعتبار سے دو پیش نظر آ رہے ہیں، پیش والی حرکت ضمہ کی حرکت نظر آ رہی ہے، تو ہم صفت کے شروع میں اس کے آخری حرف پہ بھی ضمہ کی حرکت لے کے آئیں گے، کیونکہ حالت کے اعتبار سے ہم نے صفت کو موصوف کے مطابق رکھنا ہے۔ اگر اس کے اوپر اعراب میں ضمہ نہیں آتا تو ہم اس کو اس کی صفت نہیں کہیں گے، اور یہ موصوف صفت درست طریقے سے نہیں بن پائے گا۔ دوسری چیز جنس کے اعتبار سے، چونکہ رجل کا لفظ یہاں پہ ایک مذکر لفظ ہے عربی میں استعمال کے لیے، تو اس کی صفت میں ہم صالحتن ایسے نہیں لے کے آ سکتے، اس لیے کہ صفت کو موصوف کے مطابق ہونا جنس کے اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ اگر یہاں رجل کی جگہ مؤنث لفظ آ جائے گا تو ہمیں اس کی صفت بھی مؤنث لے کے آنی پڑے گی۔ تیسری چیز ہم نے عدد کے اعتبار سے پڑھا کہ یہاں پہ واحد لفظ استعمال ہوا رجل، اگر ہم تسنیہ کے لیے رجلانی کا لفظ لے کے آ جائیں جو کہ تسنیہ کا صیغہ بنے گا، تو پھر ہمیں اس کی صفت بھی صالحن کی جگہ پہ تسنیہ والی لے کے آنی ضروری ہوگی، صالحان۔ جمع ہے، اگر رجل کی جگہ پہ ہم جمع کا لفظ رجال استعمال کر لیتے ہیں تو اس کی صفت میں بھی ہمیں صالحن کی جگہ پہ صالحون کا لفظ جمع کی جو صورت ہے وہ لے کے آنی ضروری ہے۔ نمبر 4 ہم نے معرفہ نکرہ کے حوالے سے، وسعت کے حوالے سے پڑھا، تو رجل یہاں پہ ہمیں اس کے اوپر نکرہ کی علامت تنوین نظر آ رہی ہے، تو اس کی صفت پہ بھی دو پیش یعنی تنوین لائی جائے گی، اور اس پہ الف لام معرفہ کا نہیں ہوگا۔ اگر رجل کی جگہ الرجل ہم کہیں تو پھر اس کی صفت کو معرفہ نکرہ میں اس کے مطابق لانا ضروری ہوگا۔ اس کی اور بہت ساری اگزامپلس بنا کے ہم پریکٹس کر سکتے ہیں، جیسے رجل کی جگہ پہ اگر ہم عورت کا لفظ امرأۃ لے کے آتے ہیں تو پھر ہمیں امرأۃ صالحۃ کہنا پڑے گا، رجلانی تو صالحانی، اگر امرأتانی۔ اور کوئی اور اگزامپل دیکھیں کہ ولد لڑکے کو بولتے ہیں تو ولد صالح، اور اگر دو لڑکے ہیں تو ولدانی صالحانی کہہ کے ان کی صفت بنائی جائے گی۔ اور اولاد اگر بہت سارے لڑکے ہیں تو ہم ان کو اولاد صالحون کہیں گے، ان کے اندر ہر طرح سے چاروں صورتوں میں مطابقت ضرور رکھیں گے۔ لیکن ایک چیز میں اس کے علاوہ بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ موصوف عربی زبان کے اندر، میں نے پہلے بتا دیا کہ باقی ساری چیزوں میں ان کو مطابقت رکھی جائے گی، لیکن ایک صورت ایسی ہے جو اس قاعدے سے مستثنا ہے،
اس پہ یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا، اور وہ یہ صورت ہے کہ اگر ہمارا موصوف جمع ہے، نمبر دو غیر عاقل ہے۔ غیر عاقل سے مراد کوئی ایسا لفظ ہے جو جاندار نہیں ہے، جو جاندار نہیں ہے، عقل شعور والا نہیں ہے۔ جیسے رجل کی جگہ اگر ہم جمع لے کے آئیں گے رجال، تو جمع تو ہے لیکن انسان یا مرد اس کے لیے کیا ہے، وہ جاندار چیزیں ہیں، ان کے اندر عقل ہے۔ لیکن جب ہم قلم اس کے لیے استعمال کریں گے تو قلم ایک بے جان چیز ہے، تو یہاں اس سے مراد غیر عاقل سے ایسی چیزیں ہیں جیسے قلم، کتاب، دیگر اشیاء جن کی جمع اور غیر جاندار چیز ہو، تو اس کی صفت لانے کا طریقہ ذرا مختلف ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کی صفت ہم واحد مؤنث بھی لے کے آ سکتے ہیں۔ باقی اس صورت کے علاوہ سب میں موصوف صفت مطابق ہوں گے۔ اس کی مثال میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں کہ قلم ایک واحد لفظ ہے، قلم، اور اس کی جمع ہے اقلام۔ تو رجل میں تو اگر میں رجال کی صفت صالح سے لے کے آنا چاہتا ہوں تو مجھے یہاں جمع کا لفظ ہی استعمال کرنا پڑے گا، صالحون، رجال صالحون۔ لیکن قلم کی جمع اگر اقلام آ جائے تو ہمیں اس کی صفت میں قلم سے اگر ہم اس کی صفت بناتے ہیں خوبصورت ہونا، تو بہت سارے قلم خوبصورت ہیں، تو ہم اقلام ان کے ساتھ اس کی صفت جمیلون یا جمیلات ایسا لے کے آنے کی بجائے واحد مؤنث لے کے آئیں گے، جمیلتن۔ ایسا نہیں کریں گے کہ قلم کا لفظ اگر مذکر استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس کی صفت جمیل بنائیں یا اقلام سے جمیلون، بلکہ اگر جمع کا لفظ ہو، غیر عاقل ہو، اس کی صفت واحد مؤنث بھی لائی جا سکتی ہے۔ تو مرکب توصیفی کے بارے میں یہاں بات مکمل ہوگی، اس کی دیگر مثالیں بھی بنائی جا سکتی ہیں، جیسے پاکیزہ زمین۔ میں چند مثالیں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں۔ پاک رزق، پاک رزق یہ اردو کا ایک لفظ ہے، ہم اس کی عربی بنائیں گے پریکٹس کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ یہاں پہ ترجمہ اس کا اس طرح کیا جائے گا، یہاں رزق کا لفظ ہم پہلے لے کے آئیں گے کیونکہ موصوف ہمیشہ پہلے عربی میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں رزق کا لفظ آئے گا، ہم نے یہاں پہ اس کے ساتھ اردو جملے میں نکرہ کی کوئی علامت نہیں لگائی، ایک پاک رزق یا تھوڑا سا یا چند یا بعض، ایسی کوئی علامت نہیں لگائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مخصوص چیز کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم اس کے شروع میں الف لام بھی لگائیں گے، اور الف لام لگانے کے ساتھ یہ قاعدہ ہے کہ اس کی تنوین آخر سے ہٹا کر ایک حرکت لگائی جاتی ہے، الرزق۔ اب ہمیں اس کی صفت لے کے آنی ہے جس کے لیے اردو میں لفظ پاک استعمال ہوا ہے، عربی میں پاکیزہ چیز کے لیے طیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو صرف ہم یہاں پہ طیب نہیں لکھیں گے بلکہ الرزق کے ساتھ اس کی مطابقت ضروری ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ رزق کا لفظ واحد ہے، ہم نے طیب کو واحد لکھا، رزق کا لفظ مذکر ہے تو ہم نے طیب کو مذکر لکھا۔ اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر الرزق کے اوپر الف لام داخل ہے، اس کو معرفہ بنایا ہے، تو اب طیب کے شروع میں بھی الف لام لگایا جائے گا، الرزق الطیب، پاک رزق، پاکیزہ رزق۔ اب یہ دونوں لفظ ہمیں دیکھنے سے ہر چیز میں مطابق نظر آ رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہم اردو لفظ کا، اردو مرکب ناقص کا عربی میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال، محنتی استاد، اس کا ترجمہ ہم کریں گے تو سب سے پہلے ایسے، استاد کے لیے عربی میں لفظ، یہاں پہ اب نکرہ جملہ ہم بنا کے دیکھتے ہیں، ایک محنتی استاد۔ جب ہم نے اردو میں اس کے ساتھ ایک کا لفظ لگایا تو اب دنیا میں
کوئی بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. ایک کا لفظ اردو میں نکرہ کی علامت شمار ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ عربی میں جب ہم جملہ بنائیں گے تو اس کے اندر بھی اب ہم معرفہ کی کوئی علامت استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ اردو میں جملہ نکرہ ہے. استاد کے لیے جو لفظ ہے اس کو شروع میں لکھا جائے گا. اب ہم یہاں پہ تنوین لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ عربی میں تنوین نکرہ کی علامت ہے. معلم، اور محنتی کے لیے عربی لفظ مجتہد. تو ہم اس پہ معرفہ نہیں لے کے آئیں گے اور مذکر رکھیں گے، اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہونی چاہیے اور معرفہ کی علامت بھی نہیں ہونی چاہیے. مجتہدن. تو ایک محنتی استاد کا عربی میں جو لفظ بنا مرکب ناقص وہ ہے معلم مجتہدن. ٹھیک ہے. اگر ہم یہاں پہ المعلم مجتہد کہہ دیں تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا، یہ مرکب ناقص درست نہیں ہوگا اس لیے کہ ان میں مطابقت نہیں ہے. اگر ہم یہاں معلم مجتہد کی جگہ مجتہدۃ لکھیں تو ان میں جنسی مطابقت نہیں رہے گی اور یہ جملہ درست نہیں کہلائے گا. لیکن اگر یہاں پہ غیر عاقل کی ایک اور مثال میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اردو میں ایک جملہ یہ آ جاتا ہے کہ کشادہ دروازے. کشادہ دروازے، دروازے کا لفظ جو ہے یہ جمع ہے. اس سے مراد ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ اب ہم جو صفت لے کے آئیں گے وہ جمع لے کے آئیں گے. دوسری بات، کشادہ دروازے اس کے اندر کوئی نکرہ کی علامت ہمیں نظر نہیں آ رہی بلکہ خاص دروازوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور ساتھ ان کی صفت بھی بتلائی جا رہی. تو دروازے کے لیے جو لفظ سب سے پہلے ہے وہ ہم لکھیں گے شروع میں الف لام لگانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو معرفہ بنانا چاہ رہے ہیں. الابواب. اس کی صفت کے لیے اب ہم غیر عاقل کی جمع والا فارمولا استعمال کریں گے اور کشادہ کے لیے جو لفظ ہے وہ مذکر کی طرح جمع نہیں لے کے آئیں گے بلکہ واحد مؤنث بھی لے کے آ سکتے ہیں. وسیع. الف لام شروع میں لگایا جائے گا موصوف سے مطابقت کے لیے. وسیعۃ. تو یہ اس کی مثال ہے جس میں ہم موصوف کے ساتھ صفت، موصوف جمع اور غیر عاقل تھا تو اس کی صفت واحد مؤنث استعمال کی. تو اس طرح کی دیگر مثالیں جتنے بھی الفاظ ہمیں عربی کے معلوم ہوں ان کے ساتھ مرکب توصیفی کی پریکٹس کی جائے. تو یہ مرکب ناقص کی 4 اقسام میں سے پہلی قسم تھی جس کو اس طرح سے اردو سے عربی اور عربی سے اردو کی پریکٹس کی جائے تو اچھے سے سمجھا جا سکتا. جی، دوسرا مرکب، مرکب اشاری. مرکب اشاری اس کے لفظ سے واضح ہے کہ اس میں 2 الفاظ ہوں گے یا 2 سے زیادہ اور ان میں سے کسی ایک تو وہ الفاظ ہوں گے جن کے ذریعے سے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ایک وہ چیزیں، ان کے اسماء، ان کے نام ہوں گے جن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ ان دونوں چیزوں سے مل کے بنے گا تو ہم اسے مرکب کہیں گے. لیکن محض کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے سے ہمیں مکمل بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. اگر میں کہتا ہوں کہ یہ کتابیں، اب یہ 2 الفاظ استعمال ہوئے لیکن اس سے کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. وہ چاند یا وہ مسجد، وہ خوبصورت باغ، اب اس سے ہمیں اشارہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں اس کے پارٹس کتنے ہیں. اس کے بھی 2 حصے ہیں جیسا کہ مرکب توصیفی کے 2 حصے تھے جس میں سے پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہا جاتا تھا. مرکب اشاری کے بھی 2 حصے ہیں جس میں سے پہلے کو ہم اس میں اشارہ کہتے ہیں اور دوسرے کو عربی میں مشارن الیہ کہتے ہیں. مشارن عربی میں لفظ مفعول کا جس کی طرف
اشارہ کیا جائے. الیہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف, اور مشار اشارہ کیا جانا, جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو. مشار الیہ میں کوئی بھی اسم آ سکتا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو, لیکن اس میں اشارہ کے بارے میں بات سمجھیے کہ جیسے ہر زبان میں اشارہ کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اس میں تعداد کا بھی فرق آ سکتا ہے, جنس کا بھی فرق آ سکتا ہے, اور دور اور نزدیک کے الفاظ بھی ذرا مختلف ہو سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں وہ, اور انگلش میں دس, دیز, دوز, دیٹ, مختلف الفاظ ہیں. اور عربی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قریب اشارہ کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, دور اشارہ کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے مذکر کے لیے کون سے الفاظ ہیں, مؤنث کے لیے کون سے ہیں. اور یہ بھی ہم جانیں گے کہ دو چیزوں کے لیے اشارہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اور زیادہ چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہمیں کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں. میں یہاں پہ ایک گراف سا بنا کے سمجھا دیتا ہوں یہ بات. سب سے پہلے اشارہ قریب, قریب, اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اشارہ بعید. قریب کا مطلب تو ہوتا ہے قریب, بعید عربی میں کہتے ہیں دور کو. دور اشارہ کرنے کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو اشارہ بعید کہتے ہیں. اشارہ قریب میں مذکر, مؤنث, دونوں طرح کے الفاظ ہم یہاں لکھیں گے, اور یہاں پہ بھی مذکر اور مؤنث الفاظ. اس کے علاوہ ہم واحد, تثنیہ اور جمع بھی دیکھیں گے. واحد کے لیے کون سے الفاظ ہیں, تثنیہ کے لیے کون سے ہیں, اور جمع کے لیے کون سے الفاظ. سب سے پہلے اشارہ قریب میں مذکر کے لیے جو واحد لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہاذا. اس کے بارے میں ہم نے مثال کے طور پہ بھی کل پڑھ لیا تھا. ہاذا, یہ ایک چیز. یہ ایک چیز میں نے کیسے ترجمہ کیا کہ یہ ہمیں پتا چلا اشارہ قریب سے کہ یہ ایک چیز واحد لفظ ہے تو اس کے لیے ایک آئے گا. اور کسی مذکر چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم ہاذا کہہ سکتے ہیں. جیسے یہ قلم اگر عربی میں مذکر استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں ہاذا قلم, کیونکہ یہ قریب ہے, مذکر ہے اور واحد ہے. مؤنث کے لیے, واحد کے لیے قریب لفظ استعمال کرنے کے لیے ہاذیہی, زال کے نیچے زے اور ہا کے نیچے کھڑی زے, ہاذیہی. ایک گاڑی ہے, اس کے لیے عربی میں لفظ سیارتن استعمال ہوتا ہے. قریب ہے تو میں کہہ سکتا ہوں ہاذیہی سیارتن. تو عربی میں واحد کے لیے, قریب کے لیے, مؤنث کے لیے ہاذیہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اشارہ بعید, واحد کے لیے مذکر میں جو لفظ دور اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ذالکا. قرآن پاک میں بھی استعمال ہوتا ہے ذالکا, اگر استعمال ہوتا ہے ذالک الکتاب. اگر دور ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے, شجر, ایک درخت کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے شجرن. اگر شجر کا لفظ مذکر عربی میں استعمال ہو رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں ذالک الشجر, وہ ایک چیز جو کہ مذکر ہے. ایک چیز مذکر اور دور کے لیے. مؤنث کے لیے اشارہ بعید, دور کے لیے واحد کا جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہے تلکا, تلکا. جی, واحد لفظ یہاں پہ چاروں مکمل ہو گئے. ہاذا, یہ ایک مذکر چیز. ہاذیہی, یہ ایک مؤنث چیز کی طرف اشارہ کی رہی ہے. ذالکا, وہ ایک چیز مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. تلکا, وہ ایک چیز مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. تثنیہ کے لیے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی زیادہ جگہ رکھی ہے, اور اس کا فرق ہم نے اس لیے کیا کہ تثنیہ کے اندر کیٹیگری تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی, اور وہ حالت کے اعتبار سے مختلف ہوگی. پہلے میں وہ لفظ یہاں لکھ دیتا ہوں, اس کی حالت پھر ہم چینج کر کے بعد میں پڑھیں گے.
تسنیہ کی ایک علامت آپ سب کے ذہن میں ہوگی، ہم نے پڑھا کہ ہم ہر لفظ کے آخر میں الف نون لگاتے ہیں، جیسے رجل ان سے رجلانی، تو سیم ہاذا سے ہم ہازانی بنا دیں گے۔ جب ہم کسی مذکر دو چیزوں کی طرف قریب میں اشارہ کریں گے، دو قلم میرے پاس موجود ہیں، تو میں ہاذا قلم ان کی بجائے ہازانی قلمانی کہوں گا، کیونکہ تسنیہ کے لیے اس کی علامت آخر میں الف نون لگائی جاتی ہے۔ ہازی سے یہ ہا جو ہے، ہم نے پڑھا کہ جو آخر میں ہا ہوتی ہے، دراصل یہ مؤنث کی علامت تا ہوتی ہے، جس کو ہم تائے مربوطہ کہتے ہیں، جس کو وقف میں ہا بنا دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ القارعۃ لکھا ہے، ہم اس کو وقف میں القارعہ پڑھتے ہیں۔ ہمازاتن تو ہم اس کے ہمازہ پڑھتے ہیں، مطہراتن کو مطہرہ۔ تو ایسے ہی یہ حاضی ہی ہے، تو جب ہم اس کے آخر میں تسنیہ کی علامت ایڈ کریں گے تو یہ پھر سے ہا کی بجائے تا بن جائے گی، تو لکھنے میں ہم اس کو تسنیہ کی علامت میں ہا تانی پڑھیں گے، ہا تانی۔ تو دو مؤنث چیزوں کی طرف جب قریب میں اشارہ کریں گے تو ہم کہیں گے ہا تانی، سیارہ تانی، وہ سیارتن سے سیارہ تانی ہو جائے گا، اور یہ حاضی ہی سے ہا تانی بن جائے گا۔ ذالکا، اس سے جب تسنیہ کا لفظ بنایا جائے گا تو اس لام کو ہم نون سے بدل دیں گے، ذالکا کی بجائے یہ زا نیکا بن جائے گا۔ تسنیہ میں اس میں اشارہ میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ اس لام کو ہم نون سے تبدیل کر دیتے ہیں، ذالکا، دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مذکر میں ہم ذالکا سے ذانکا بنا دیں گے تسنیہ میں، اور تلکا سے بھی وہی تبدیلی آئے گی، تانیکا، جو کہ ہم نے ذالکا میں ذانکا بنا دیا تھا، تو یہ بھی تلکا سے تانیکا ہو گیا۔ جو اس کی یہ دوسری کیٹیگری ہے، یہ اس کے اعراب کی وجہ سے ہے۔ ہم نے تسنیہ کے بارے میں پڑھا کہ جو تسنیہ ہوتا ہے، یعنی واحد لفظ سے دو کے لیے جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کی اعراب کے اعتبار سے حالتیں ذرا مختلف ہوتی ہیں۔ حالت رفع کے اندر، حالت فاعلی کے اندر جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو آخر میں اس کی علامت اور ہوتی ہے الف اور نون، اور جب ہم اس کو حالت نصب اور جر یعنی حالت مفعولی کیا کہتے ہیں اس کو، آبجیکٹ کیس کے اندر ہم اس کو جب لکھیں گے، پوزیسو کیس کے اندر جب لکھیں گے، حالت اضافی کے اندر، مفعولی کے اندر، تب تسنیہ کی علامت الف نون کی بجائے یا نون ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اشارہ کے اندر بھی یہ رول اپلائی ہوگا، اور اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں اپلائی ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ لکھتے ہیں کہ ہازانی سے یہ ہا زینی بن جائے، ہا زینی۔ اگر ہم نے اس کا استعمال بطور مفعول کے کرنا ہو یا بطور مضافلے کے کرنا ہو، اضافت کے لیے کرنا ہو، ہا تانی سے ہا تینی ہو جائے گا، کیونکہ اس کی علامت یا اور نون آ جائے گی۔ زانیکا سے زینیکا، زینیکا، اور تانیکا سے تینیکا، نیکا۔ تو یہ جو بعد میں نے بتایا، یہ دراصل تسنیہ کی حالت نصب اور جر ہے، حالت مفعولی اور حالت اضافی۔ اب ہم آتے ہیں جمع کی طرف۔ جمع ان کی بہت آسان ہے، اس میں اشارہ قریب چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ لفظ ہے ہؤلائی۔ آپ نے زیادہ ساری چیزوں کی طرف قریب میں اشارہ کرنا ہے، وہ مذکر مؤنث مکس ہیں، زیادہ ہیں، جمع ہیں، آپ اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کریں گے، ہؤلائی۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں میرے قریب، تو میں کہہ سکتا ہوں ہؤلائی الطلاب، یہ بہت سارے طالب علم ہیں، ہؤلائی رجال، ہؤلائی مسلمون، تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اور جمع کے لیے اس میں اشارہ بعید میں، دور اشارہ کرنے کے لیے بھی مذکر اور مؤنث دونوں میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور وہ لفظ قرآن پاک میں آتا ہے اولئک۔ یہ واو پڑھنے میں نہیں آتا، ہم اس کو او نہیں پڑھتے، جسٹ یہ لکھنے میں آتا ہے۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر اور کاف پہ زبر، اولئک۔ اولئک جب ہم کہیں گے تو اس سے دور کی بہت ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، میرے تھوڑے سے فاصلے پہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں اولئک اشیاء، وہ بہت ساری چیزیں ہیں،
اولئک المسلمون، وہ سارے مسلمان ہیں. تو ہم دور اشارہ چاہے وہ مذکر و مؤنث سب کے لیے اولئک سے کر سکتے ہیں. تو یہ الفاظ کا، اس میں اشارہ کے الفاظ کا مکمل نقشہ ہے. ہاذا اور حاذی مذکر اور مؤنث میں، ذالکا اور تلکا مذکر مؤنث کے فرق سے واحد کے لیے. تسنیہ کی فرسٹ فارم جو ہے حالت فاعلی اور سبجیکٹ کیس جو اس کا ہے، اس میں ہم ہازانی اور ہاتانی مذکر مؤنث میں کہتے ہیں، ذالکا اور تانیکا. اور جب اس کی سیکنڈ فارم میں ہم جائیں گے مفعولی اور اضافی میں، تو ہازینی، ہاتینی، نون کے نیچے زیر آ جائے گی، زینی کا اور تعینی کا. اور جمع کے اندر ہا اولائی اور اولائکا. اب یہ سمجھ لیجئے کہ واحد اور جمع ایسی کیوں تھی اور تسنیہ میں ہم نے یہ تبدیلی کیوں کی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے حالت کے اعتبار سے اسم کی تقسیم پڑھی تھی تو ہم نے پڑھا تھا کہ جتنے عربی کے الفاظ ہیں ان سب کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، چینجنگ ہو سکتی ہے ان میں یا نہیں ہو سکتی، اس اعتبار سے کہ کیا ایک حالت سے دوسری حالت میں استعمال ہونے سے کیا عربی الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. اس اعتبار سے ہم نے الفاظ کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا تھا. پہلی کو ہم کہتے تھے معرب، جو بدل جاتی ہے، اور دوسری کیٹیگری کو ہم کہتے ہیں مبنی، جس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی. معرب الفاظ عربی کے اندر 98% ہیں، ان کے اندر تسنیہ بھی شامل ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے اس کو حالت بدلنے کی وجہ سے تبدیل کر دیا. لیکن جو اس میں اشارہ کی واحد کی حالت ہے اور جمع کی حالت ہے، یہ ان 2% الفاظ میں شامل ہیں جو مبنی ہیں، جو حالت کے بدلنے سے بالکل بھی تبدیل نہیں ہوتے، چاہے وہ آبجیکٹو کیس میں ہو یا سبجیکٹو کیس میں ہو یا پوزیسو کیس میں ہو، فاعلی، مفعولی، اضافی، تینوں حالتوں میں ہاذا کو ہم ہاذا ہی کہیں گے، حاذی کو حاذی ہی کہیں گے، ذالکا اور تلکا، ہا اولائی اور اولائکا ویسے کے ویسے رہیں گے. تسنیہ چونکہ معرب الفاظ میں شامل ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے، اس لیے ہم اس کو ہازانی اور ہازینی، تلکا سے تانیکا سے تعینیکا، ذالکا زانیکا سے زینیکا، اور اس طرح کی تبدیلی کر کے پڑھیں گے. تو امید ہے یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور ایک پوائنٹ اس کا سمجھ لیجئے کہ وہ مرکب اضافی کے بالکل مطابقت رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے موصوف اور صفت دونوں میں ہر طرح سے جنس کے حساب سے، عدد کے اعتبار سے اور معرفہ نکرہ ہونے کے حساب سے مطابقت ضروری ہے، اسی طرح مرکب اشاری میں اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں کے اندر مطابقت ہونا ضروری ہے. اشارہ اور مشار الیہ دونوں کے اندر مطابقت ضروری ہے. اگر ہاذا، چونکہ ہم نے پڑھا کہ اس میں اشارہ جو ہوتے ہیں وہ سارے معرفہ کنسیڈر ہوتے ہیں، اس لیے جس کی چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوں گے اس کے اوپر ہم الف لام داخل کریں گے اور اس کو مشار الیہ معرفہ بنائیں گے، اس لیے کہ اس میں اشارہ بھی کیا ہوتا ہے، معرفہ ہوتا ہے. لیکن ایک چیز دلچسپ ہے کہ موصوف اور صفت کے بارے میں جو ہم نے سب سے اینڈ میں رول پڑھا تھا وہ اس میں اشارہ میں بالکل الٹ ہے. وہاں پہ صفت جو ہوتی تھی وہ ہمیشہ موصوف کے تابع ہوتی تھی، لیکن یہاں جہاں اس میں اشارہ جو ہے وہ مشار الیہ کے تابع ہو. موصوف اور صفت میں صفت جو بعد میں آتی ہے وہ اپنے سے پہلے آنے والے لفظ کے تابع ہوتی ہے، اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، جبکہ مرکب اشاری کے اندر ہم اس میں اشارہ کو مشار الیہ کے تابع لے کے آئیں گے. اگر مشار الیہ مذکر ہے تو ہمیں وہاں پہ اس میں اشارہ بھی مذکر استعمال کرنا پڑے گا. اگر مشار الیہ جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے تو ہمیں اس میں اشارہ مؤنث استعمال کرنا پڑے گا. وہاں پہ موصوف صفت کی بجائے اس میں اشارہ اور مشار الیہ کا رول ان کے بالکل برعکس ہو جائے گا. اور جو یہ ہوتا تھا کہ موصوف اگر جمع ہوگا، غیر عاقل ہوگا، تو اس کی صفت واحد مؤنث لے کے آئی جائے گی. اسی طرح اگر ہمارا مشار الیہ جمع ہو اور غیر عاقل ہو تو ہم اس کے لیے اس میں اشارہ بھی واحد مؤنث لے کے آ سکتے ہیں. جیسے اقلام، ہم زیادہ قلموں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے ہا اولائی اقلام، ہا اولائی الاقلام کہنے کی بجائے واحد مؤنث اس میں اشارہ لے کے آ سکتے ہیں، ہازہی، ہازہ الاقلام. اس لیے کہ الاقلام جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کے لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث استعمال کر سکتے ہیں. جیسے مرکب توصیفی کے اندر اگر صفت غیر عاقل کی جمع ہو، موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، تو اس کے لیے صفت واحد مؤنث لائی جا سکتی ہے. تو یہ مرکب اشاری
یہاں پہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. اسم اشارہ کو یاد کر لیجئے، قرآن پاک میں ان کی بہت ساری اگزامپل مل جاتی ہیں، ان کو بار بار دیکھیں. اور اس کی دیگر چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں روز مرہ کی، ان کے عربی الفاظ معلوم کر کے ان کے ساتھ اسم اشارہ لگا کے پریکٹس کی جائے تو انشاءاللہ یہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بارے میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے.